अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमूआ हदीस है उनसे कुछ हदीसें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5729। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को कब्रों में रखो तो ये पढ़ो, बिस्मिल्लाह वला सुन्नते रसूलिल्लाह। एक और हदीस है 5730। हज़रत अबी मजलस फरमाते हैं, मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वितरों की तादाद पूछी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर आखिरी रात की एक रकत है। एक और फरमाते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रात की नमाज के आखिर की अबीक रकत वितर है। एक और हदीस है 5731। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी व अतअमनी व सकानी वल्लज़ी मन्ना अलैया व अब्दला वल्लज़ी आतानी व अजज़ला, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कुल्लि शैइन व मालिके कुल्लि शैइन व इलाही कुल्लि शैइन व लका कुल्ला शैइन औज़ु बिका मिनन नार। एक और हदीस है 5732। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो चीज़ मर्द देखता है वही औरत देखे तो इसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उम्मे सलीम को फरमाया, जब औरत देखे और एहतलाम हो जाए तो वो गुस्ल करे। एक और हदीस है 5733। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खादम गलती और अपने काम में कमी करता है, क्या मैं इसको मारूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 70 मरतबा इसको माफ़ कर। एक और हदीस है 5734। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर तवाफ़ किया फ़तह मक्का के दिन और अरकान को बोसा अपनी छड़ी के साथ किया। एक और हदीस है 5735। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी चीज़ पे कसम उठाई फिर इसके गैर को इससे अच्छा ख्याल किया, इसे छोड़ देना इसका कुफारा है। एक और हदीस है 5736। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा नरम दिल हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के मामले में सख्त हैं, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अफ़ान हया में सबसे ज़्यादा सच्चे हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ैसले में सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं, इल्म वरासत हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानने वाले हैं, हलाल व हराम को सबसे ज़्यादा जानने वाले हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सबसे बड़े कारी हज़रत अबी बिन क़अब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हर उम्मत का कोई अमीन है, इस उम्मत का अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। एक और हदीस है 5737। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इस तरह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते जब उठते और झुकते, फिर फरमाते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएं जानिब और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। एक और हदीस है 5738। हज़रत इब्ने उमर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की लकड़ियों पे फरमाते हुए सुना, कई लोग जो जुमा अदा नहीं करते उन्हें अपनी रविश से बाज आ जाना चाहिए, वरना इनके दिलों पे अल्लाह ताला मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों की जमात से हो जाएंगे पक्के पक्के। एक और हदीस है 5740। हज़रत अली बिन अब्दुर्रहमान अल आदी
المعاوی فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جانب نماز پڑھ رہا تھا، میں کنکریاں پلٹنے لگا، آپ نے فرمایا کنکریاں نہ پلٹ، بے شک کنکری پلٹنا شیطان کے کام ہے، میں نے ایسے ہی کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ بائیں ران پہ رکھا اور اشارہ کیا جو ابہام کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں بس ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ شیطان کو روکنے والی ہے اور یہ کہ انسان گواہی نہیں دیتا اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کہنے والا ہو، یعنی اس کی زبانی گواہی تب معتبر ہوگی جب انگلی سے اشارہ کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5741، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت اور ساتھ ملا کر وطر کر لیتے تھے، صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5742، حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے عرض کی صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں میں قرات کو لمحہ کروں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت ادا کرتے تھے اور 1 رکعت کے ساتھ وطر کر لیتے تھے۔ میں نے کہا میں نے اس کے متعلق سوال نہیں کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ذرا موٹے دماغ کے ہیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ کے لیے حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں ادا کرتے تھے اور 1 رکعت کے ساتھ کر لیتے تھے، پھر صبح کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، گویا اذان کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5743، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 کر کے پڑھنا ہوتی ہیں، بس جب تجھے صبح صادق ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر اسے اپنی نماز کو آخر کو وطر بنا لے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رأس الحول سال کے آخر کے بارے میں پوچھا۔ میں تھا تو اسی جگہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہی آدمی تھا یا کوئی دوسرا آدمی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسی کی مثل جواب دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5744، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اقامت کے ساتھ 2 نمازیں پڑھیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ایسے ہی کرتے تھے، یعنی مزدلفہ کے مقام پہ۔ ایک اور حدیث ہے 5745، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا ایک عورت اور مرد کے درمیان، پھر ان کے درمیان جدائی کر دی۔ ایک اور حدیث ہے 5746، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، ان سے کوئی شے نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہم واپس لوٹنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم واپس چلے جائیں گے جبکہ ابھی ہم نے فتح نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا صبح ان کے ساتھ لڑو، صبح لڑے، ان کو زخم لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کل جانا ہے، یہ ان صحابہ کرام کو پسند آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ایک اور حدیث ہے 5747، حضرت زیاد بن صبی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نماز لمبی کی، اپنا ہاتھ اپنے قولوں پہ رکھ لیا، اس بزرگ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، ایسے طریقے سے مارا کہ درد نہیں ہوا۔ میں نے دل میں کہا میرے حوالے سے انہیں کیا شک ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے نماز مکمل کر کے پھیرا جبکہ ان کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کر کے پھرے۔ پھر میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نماز میں ہاتھ لٹکانا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5748، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا جب اللہ نے
تعالیٰ نے ارادہ کیا روح کو پیدا کرنے کا، رحموں کے فرشتوں نے عرض کی اے رب مذکر یا مؤنث، اللہ عز و جل نے اس کے معاملے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر عرض کی بدبخت یا خوشبخت، اللہ عز و جل نے اس معاملے کا بھی فیصلہ فرمایا۔ پھر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ کچھ لکھ دیا جس سے وہ ملنے والا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی وہ تکلیف جو اسے پہنچنے والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5749، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی 10 رکعتیں، پہلے فجر سے، 2 فجر سے پہلے، 2 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے 5750، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث بیان کرتے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مرتبہ دھوتے تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5751، حضرت عیسیٰ بن حفص نے اب میرے باپ کو خبر دی کہ وہ مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ بس آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر اپنی سواری کی طرف آئے تو ہم بھی ان کے ساتھ لوٹے۔ بس انہوں نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بس آپ نے فرمایا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں تو میں نے اپنی نماز مکمل کر لی ہے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، بس آپ نے سفر میں 2 رکعتوں پہ اضافہ نہیں کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اختیار کی، بس انہوں نے 2 رکعتوں پہ اضافہ نہیں کیا۔ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعتوں پر اضافہ نہیں کیا۔ پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، بس آپ نے بھی 2 رکعتیں ہی ادا فرمائی حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب نمبر 21۔ ایک اور حدیث ہے 5752، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو پانی کے ایک تالاب کے پاس سے گزرے، بس لوگوں نے اسے منہ لگا کے پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ لگا کے نہ پیو بلکہ اپنے ہاتھ دھو کے اس کے ساتھ پیو، کیونکہ یہ سب سے صاف ترین برتن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5753، حضرت داؤد بن ابو عاصم فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اس حال میں کہ وہ مینا میں تھے، یہاں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں وہ؟ انہوں نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر و عمر نے 2 رکعتیں پڑھی، حضرت عثمان نے پہلے 6 سال 2 رکعتیں پڑھی، پھر انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی۔ بس میں جب ان کے ساتھ پڑھتا تو 4 پڑھتا، جب علیحدہ پڑھتا تو 2 رکعت پڑھتا۔ ایک اور حدیث ہے 5754، حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ایک لشکر میں تھے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لوگوں نے تھوڑی دیر راہ فرار اختیار کی تو ہمیں شکست ہو گئی، جبکہ ہم ایک گروہ تھے۔ ہم کہتے تھے ہو سکے تو زمین میں کہیں دوڑ جائیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں نہ جائیں تو ہم نے کیا، اس کی وجہ سے جو ہم نے کیا اس کی وجہ سے شرم آ رہی تھی۔ پھر ہم میں سے بعض نے کہا مدینہ چلتے ہیں، لیکن مدینہ میں داخل نہ ہوں گے، باہر رہیں گے اور تیاری کریں گے۔ بس جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہم نے کہا آپ کس طریقے ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا آپ پیش کریں۔ راوی کہتے ہیں بس ہم نے صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ہیں بھاگنے والے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بلکہ تم ہو رجوع کرنے والے، میں مسلمانوں کو لوٹانے والا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5755، حضرت زازان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فرمایا میرے لیے اس کو آزاد کرنے سے کوئی اجر نہیں، اور زمین میں سے کوئی چیز اٹھائی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق کسی غلام کو مارا
اس کو آزاد کرنے کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔